बुक नंबर 8 पार्ट नंबर 1 पेशकश मेरे कारवां। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी से सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। काजी सुल्तान मुंतज़िर निगाह से मुझे देख रहा था। उसकी निगाह का एक ही मकसद था और वो ये कि मैं अपने बारे में उसे तफसीलन बताऊं। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, साईं, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आपकी बेटी ने आपको हमारे बारे में क्या बताया है, इस वक्त तक मैं क्या कह सकता हूँ। वो चंद लम्हे सोचती हुई नज़र से मुझे तकता रहा, फिर गंभीर आवाज़ में बोला, मुमताज़ ने मुझे बताया है कि डाकू मंगल सिंह उसे अगवा करके कनरी में अपने डेरे पर ले गया था। ये बात तो तुम्हारे इल्म में भी आ चुकी है कि इस खतरनाक डाकू ने मुमताज़ की वापसी के लिए मुझसे 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। बहरहाल कनरी में पुलिस ऑपरेशन के बाद मंगल सिंह अपने एक साथी गुंडा सिंह के साथ मुमताज़ को कनरी से उमरकोट ले गया। मुमताज़ ने मुझे बताया है कि डाकुओं के बाहमी गुफ्तगू से उसने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने अगवा की वारदात वडेरा अकबर सोमत के इमाम पर की थी। अकबर मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए डाकुओं को इस्तेमाल कर रहा था। मैंने चौंक कर काजी सुल्तान को देखा। ये मेरे लिए वाकई हैरत की बात थी कि मुमताज़ ने अपने बाप को इस किस्म की मालूमात फराहम की थी। वो बात जारी रखते हुए बोला, ये बात तो मैं जानता हूँ कि अकबर सोमर ना सिर्फ डाकुओं और दीगर मुजरिमों को अपना पनाह देता है बल्कि बाकायदा उनकी पुश्त पनाही भी करता है। इस जैसे बहुतार में डेरे से कुछ भी बैद है। खैर, मंगल सिंह ने चंद रोज़ बाद उमरकोट से मीरपुर खास की तरफ जाना चाहा। पुलिस को बर वक्त पता चल गया और उन्होंने शाद वली के सरहदी मकाम पर नाका लगा लिया। मुमताज़ ने कहा कि डाकुओं को उसके नाके की खबर हो गई थी और उन्होंने अपना रूट तब्दील करके उमरकोट से सामारू की जानिब रुख फेर लिया। वो सामारू से आगे एक अच्छे रास्ते पर मीरपुर खास में दाखिल होना चाहते थे कि रेलवे क्रॉसिंग के करीब उनकी जीप खराब हो गई और यहीं से तुम्हारा किरदार शुरू हुआ। वो एक लम्हे की सांस लेने के लिए रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुमने नहायत जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए मुमताज़ को डाकुओं के कब्जे से निकाला, फिर तुमसे अपनी गाड़ी यानी वडेरे की पुजारा में इस तरफ ला रहे थे तो डेरा तुम्हारा ताकुब में निकल गया। सामारू के नज़दीक तुम लोगों में एक खौफनाक मार्का हुआ और तुम इन दोनों को बांध कर यहाँ ले आए। मुझे ये भी पता चला है कि तारा नामी इस बदमाशी तुम्हारी कोई दुश्मनी भी चल रही है। वडेरा चूँकि उसका साथी है इसलिए वो तुम्हारा भी दुश्मन बन गया है। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा, मगर ये जानने के लिए बेहद बेताब हूँ कि तुम दोनों हो कौन, कहाँ से आए हो, वो तारा और तुम्हारी क्या दुश्मनी है। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, काजी साईं, आप एक जहाँ दीदा और सरदा करम चशीदा आदमी हैं। मेरे साथ आपका ये रवैया मुशफ़िकाना है। आप एक खलूस से दोस्त का किरदार अदा कर रहे हैं। वैसे भी दोस्ती और दुश्मनी के बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत हम दोस्त हैं, क्योंकि वडेरा अकबर सोमत हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ सच सच बता दूँ ताकि दोस्ती के इस रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर बनाया जा सके। मैं सिंध की सरजमीन से अगर कुछ तल्ख़ एहसासात लेकर जा रहा हूँ तो इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ की शीरीं यादों का सरमाया भी होना चाहिए। वो सताइशी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, मुमताज़ ने बिला वजह तुम्हारी तारीफ़ नहीं की। तुम अच्छे दिखते ही नहीं बल्कि अच्छा बोलते भी हो। काजी सुल्तान के इस जुमले में गौरतलब बात सिर्फ एक थी, वो ये कि मुमताज़ ने अपने बाप के सामने मेरी तारीफ़ की थी, मगर क्यों? इस वक्त मेरा जहन ये गुत्थी सुलझाने से कासिर था। मुमताज़ हद से बढ़कर हमारी हिमायत पर तुली हुई नज़र आती थी। मेरे हक़ में उसकी वकालत बड़ी मानी खेज थी। मैं यही सब सोच रहा था कि काजी सुल्तान की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वजदान, मैं एक बार बासौख आदमी हूँ। सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि खैर से कराची तक मेरा असर और रसूख है। मैं पाकिस्तान से बाहर भी तुम्हारी हर किस्म की मदद के लिए तैयार हूँ। मेरी दोस्ती तमाम तलखियों को साफ़ कर देगी। काजी सुल्तान के लहजे से सच्चाई टपकती थी। मैंने इस बारे में उसे सब कुछ बता दिया, ताहम इस सिलसिले में मैंने उसे कुछ ऐसी बातों को छुपा लिया जो सरासर मेरी ज़ाती थी और इनके कभी खिलने का अंदेशा भी नहीं था, ख़ास तौर पर अपनी सलाहियतें वगैरह। मेरी कहानी ख़त्म हुई तो काजी सुल्तान ने अपनी जगह से उठकर मुझे सीने से लगा लिया, फिर जज्बात से मामूर लहजे में बोला, आज से तुम मेरे एक सच्चे दोस्त की तरह हो। उसके जज्बात की सच्चाई और खुलूस की गहराई को महसूस करके मुझे शर्मिंदगी होने लगी। मैंने दुखते हुए दिल से सोचा, मैंने इतने सच्चे पुरखलूस और इसार पेशा शख्स से क्यों दरोग गोई की। मुझे वो बातें भी बता देनी चाहिए थी जो मैंने दानिस्ता छुपा ली थी। अगर काजी सुल्तान को ये पता चल जाता कि मैं बेपनाह जिस्मानी और रूहानी सलाहियतों का मालिक हूँ तो कौन सी क़यामत आ जाती। या उसे ये मालूम हो जाता कि मैं
सोना कांटा निपटाने पाकिस्तान आया हूँ तो क्या वो मुझसे वो सोना छीन लेता? हरगिज़ नहीं। वो एक साहिब सरवत शख्स था। मैं कुछ देर तक इसी तरह जज्बाती अंदाज में सोचता रहा, फिर मुतदिल हो गया। मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि मुनासिब मौका देकर रफ्ता रफ्ता उसे सब कुछ बता दूंगा। फ़िलहाल तो मुझे इस तमाम घुट राग से निकल कर कराची पहुंचना था। ये बात मैंने काजी सुल्तान को बड़े वाज़ेह अल्फाज में समझा दी थी। उसे मेरे कराची जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें इस कहानी से बड़ी खूबसूरती से कट करवाऊंगा। तुम कल सुबह चाहो तो कराची जा सकते हो। वैसे मैं तो यही चाहूँगा कि तुम चंद रोज़ के लिए मेरे पास रुक जाओ ताकि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह समझ लें। ज़िंदगी रही तो हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। मैंने कहा, फ़िलहाल फौरी तौर पर मेरा कराची जाना ज़रूरी है, कुछ अहम काम निपटाने हैं। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वो खुशदिली से बोला, मैं तुम्हें अपने दोस्त का पता दे दूँगा। वो कराची के एक मारूफ पब्लिशर हैं। वहाँ से शाम का अखबार निकलता है। तुम जानते ही हो अखबार के मालिक की क्या हैसियत होती है। कराची में तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मेरा वो दोस्त तुम्हारा हर मसला चुटकी बजाते में हल कर देगा। मैंने तशकुराना अंदाज में कहा, आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। दोस्त और किस लिए होते हैं? वो फराख दिली से बोला, सच्ची दोस्ती खुशियों को ज़र्ब देती है और परेशानियों को तकसीम करती है। तुम काजी सुल्तान की दोस्ती को याद करोगे। आप तो मेरे बुज़ुर्ग साबित हो रहे हैं। मैंने कहा, दोस्त सिर्फ दोस्त होता है। वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला, दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए बुज़ुर्ग या बच्चे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि इस सहराई कहानी से आप मुझे बड़ी खूबसूरती से कट कर देंगे। वो किस तरह काजी साहब? वो संजीदगी से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो वजदान। मैं हमतन गोश हो गया। उसने कहा, मैं अपने साले की मदद से मुमताज़ को तलाश करवा ही रहा था। इसके अलावा भी मेरे आदमी मुमताज़ की तलाश में सरगर्दा थे। एसपी साहब अपने महकमे के तौसत से डाकुओं के कब्ज़े में से मुमताज़ को छुड़ाने में मसरूफ़ थे। उन्होंने शाद वली की सरहद पर उनकी गिरफ्तारी के लिए नाका भी लगा रखा था, मगर डाकुओं को बरवक्त खबर हो गई और उन्होंने इस तरफ रुख नहीं किया। डाकुओं की बदकिस्मती शुरू हो गई थी। वो शाद वली की तरफ जाते थे तो डीएसपी इन्हें पकड़ लेता। उन्होंने रूट तब्दील करके समारू के रास्ते मीरपुर खास में दाखिल होने का इरादा किया तो मेरे आदमियों ने उन्हें घेर लिया। रेलवे क्रॉसिंग पर मेरे आदमियों ने डाकुओं की जीप पर फायरिंग की। डाकुओं को बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो अपनी जख्मी जीप को भी वहीं सड़क के किनारे छोड़ गए। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? किस्सा अधूरा छोड़कर काजी सुल्तान ने सवालिया अंदाज में मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, ये तो वो कहानी है जो मैंने फाटक वाले बूढ़े मुलाजिम अनवर अली को बचाने के लिए घड़ी थी। सरासर फर्जी कहानी। मैं तुम्हारी तैयार की हुई कहानी ही इस्तेमाल करूँगा क्योंकि तुम प्लान बहुत जानदार बनाते हो। वो इस बात में सरदर हिलाते हुए बोला, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तुम कहानी में कट हो जाओगे। तुम्हारी जगह मेरे आदमी आ जाएंगे जो कुर्बो जुवार में तनदेही से मुमताज़ को तलाश कर रहे थे। तुमने फाटक वाले को यही समझाया था कि एक दूसरी पार्टी ने फायरिंग करके लड़की को डाकुओं के कब्जे से छुड़ा लिया था। समझ लो वो दूसरी पार्टी मेरे आदमी थे। मैंने एक गहरी सांस लेकर रह गया। काजी सुल्तान बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इसके बाद के वाक़यात बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पेश आए, बस ना पहले कहीं तुम्हारा जिक्र आया और ना बाद में आएगा। तुम्हारी तो हो गई छुट्टी। मैं नहीं जानता वजदान और साहिल कौन है। मैं आपकी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, मगर कुछ बातें अभी उलझी हुई हैं। उसने पूछा, मसलन कौन सी बात? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मसलन ये कि मुमताज़ की वापसी आपके साले एसपी साहब से पोशीदा तो नहीं रहेगी। वो लड़की का मामू है और इसकी बाज़ियाबी के लिए चारा जुए में लगा हुआ है। क्या आप उसके सामने भी मेरा जिक्र गोल कर देंगे? एसपी के ओहदे पर फाइज शख्स बहुत ज़हीन और काबिल होता है, बल्कि उसे काइयाँ कहना चाहिए। वो आपके इस झूठ को पकड़ेगा या ना भी पकड़ेगा तो बाद में ये बात खुलने ही के इम्कान बहरहाल मौजूद हैं। इस तरह आपकी रिश्तेदारी में कोई रख्ता पड़ सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो तायदी अंदाज में बोला, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं अपने साले से झूठ नहीं बोल सकता। तुम समझ लो कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले एसपी साहब से फ़ोन पर तफसीली बात कर ली है। ये मेरे लिए एक और इंकशाफ था। मैंने जल्दी से पूछा, आपने एसपी साहब को सब कुछ सच सच बताया? मेरा मतलब है मेरी कारकर्दगी के बारे में। मैंने कहा ना, मैं अपने साले से झूठ नहीं बोलता हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा? मैंने सवाल किया। वो आज रात के खाने पर हमारे पास होंगे। काजी सुल्तान ने बताया, उन्होंने तुम्हारे कारनामे को सराहा है और कहा है कि तुम जैसे बहादुर शख्स से मिले बगैर तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे तकीद की है कि मैं तुम्हें उनकी आमद तक अपने पास रोके रखूँ। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? मैंने तशवीशनाक अंदाज में पूछा। वो बोला, कैसी गड़बड़? मैंने कहा, एसपी साहब एक आला अफसर हैं, वो मुझे आसानी से जाने नहीं देंगे।
اگر وہ بیانات اور گواہوں کے چکر میں پڑ گئی تو مجھے کئی روز یہاں رکنا پڑے گا. میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. میں خواہ کے گیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا. میں نے انہیں تمہاری بہادری کی کہانی سنائی ہے. قاضی سلطان نے کہا وہ رات کو جب یہاں آئیں تو انہیں کٹ والی کہانی بھی سنا دوں گا. وہ میری بات مانتے ہیں. تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کسی قسم کی قانونی کارروائی کے پیش نظر یہاں نہیں روکا جائے گا. مجھے اطمینان ہو گیا. میں نے کہا اگر آپ اپنے سالے صاحب کو یہ نکتہ سمجھا سکیں تو پھر ٹھیک ہے. ایک لمحے کی توقع سے میں نے سوال کیا قاضی صاحب کیا آپ ایس پی صاحب کو میری حقیقت بھی بتا دیں گے؟ اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو میں نہیں بتاؤں گا. وہ گہری سنجیدگی سے بولا ہماری دوستی کا تقاضا تو یہی ہے کہ تمہارے جذبات کا میں احترام کروں. دوستی دراصل دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کا ہی نام ہے. میں نے کہا میں چاہتا ہوں اس موقع پر ایس پی صاحب کو میرے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے. پھر بعد میں کبھی ان سے تفصیلی بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اور تمہاری خوشی. وہ تعاون امیز لہجے میں بولا. میں نے کہا یہ بات ابھی اپنی بیٹی سے بھی آپ نہ ہی کہیں تو اچھا ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. ممتاز اپنے ماموں کی بہت لاڈلی ہے. وہ بولا میں اس سلسلے میں احتیاط کروں گا. میں نے قاضی سلطان سے پوچھا آپ ان دونوں سرماؤں کا کیا کریں گے؟ میرا اشارہ اکبر سومت اور تارا کی طرف تھا. وہ بولا ان میں سے ایک تو تمہارا دشمن ہے اور ایک میرا دشمن. ہم چونکہ دوستی کے رشتے میں بن چکے ہیں اس لیے وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں. ان کے بارے میں ہمیں مشترکہ طور پر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے. مجھے تو ان دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں. میں نے حتمی لہجے میں اختیار کرتے ہوئے کہا آپ ان کے ساتھ جو بھی چاہے سلوک کریں مجھے منظور ہے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ممتاز نے مجھے بتایا کہ منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ نے اکبر سومت کے اشارے پر اسے اغوا کیا تھا. اس حوالے سے وٹیرا اکبر سومت ڈاکوؤں کا پشت پناہ یا سرغنہ ہوا. میں نے ایس پی صاحب کو بتایا ہے کہ جب تم نے ممتاز کو ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑا لیا تو ان کے بعد آدم اکبر سومر نے تمہارا تعاقب کیا. اس سے وڈیرے کا جرم اور بھی واضح ہو گیا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اکبر سومت اور اس کے ساتھی تارا کو پولیس کے حوالے کر دوں گا. باقی کے جرائم وہ خود اگلوا لیں گے. میں نے سوچ میں پڑ گیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ممتاز نے اتنے حتمی انداز میں قاضی سلطان کو کیوں بتایا کہ منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ وڈیرا اکبر سومت کے کارندے تھے. میں تو ایسا نہیں سمجھتا تھا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وڈیرے کے رویے میں ضرور بھانپ لیتا. اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ممتاز نے دانستہ جھوٹ بولا تھا وڈیرے اکبر سومت کو پھنسانے اور ہماری پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے. مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا. میں نے اکبر سومت کو ڈرانے کے لیے ایک چھوٹی کہانی سنائی تھی جس کے مطابق ممتاز کے اغوا میں اسی کا ہاتھ تھا. میں نے اکبر سومت کو خوفزدہ کرنے اور اس کی جھوٹی کہانی کے جواب میں وہ قصہ گھڑا تھا. حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا. ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا ممتاز میری باتوں کو بالکل سچ سمجھی تھی اور اس نے اپنے باپ کو بھی وہی کہانی سنائی دی تھی. ایک اور بات قابل غور تھی. ممتاز نے قاضی سلطان کو جو کہانی سنائی تھی اس میں ٹویوٹا ہائلیکس کے الٹنے اور اسے دوبارہ سیدھا کرنے کا ذکر نہیں تھا. وہ میرے اس کارنامے کو اپنے باپ سے چھپانا چاہ رہی تھی. میں جیسے جیسے سوچ رہا تھا الجھتا جا رہا تھا. مادھوری دیکشت سے مشابہ وہ لڑکی بڑی گہری ثابت ہو رہی تھی. کس سوچ میں پڑ گئے وجدان؟ قاضی سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا. کیا میرا پروگرام تمہیں پسند نہیں آیا؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا ایسی کوئی بات نہیں. آپ کا پروگرام فل اینڈ فائنل ہے. اس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. لیکن میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا. قاضی سلطان نے پوچھا لیکن کیا وجدان؟ میں نے کہا میں نے وڈیرا اکبر سومت کی زبان کھلوانے کے لیے اسے ممتاز کے حوالے سے ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی. میں نے منگل سنگھ کو اس کا چیلا گردانتے ہوئے اس پر الزام لگایا تھا کہ ممتاز کو اس کے اشارے پر اغوا کیا گیا تھا. کیا آپ کی بیٹی میری انہی باتوں کی بنا پر اکبر سومت کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ وہ مانشین انداز میں مسکراتے ہوئے بولا ہمیں اس میں الجھنا نہیں پڑنا چاہیے کہ ممتاز کے اغوا میں اکبر سومت کا ہاتھ ہے یا نہیں. عزت ہمارے قبضے میں ہے اور حالات سراسر اس کے مخالفت ہیں. ممتاز نے مجھے پجارا میں تمہاری اور اکبر سومت کی ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے. وہ تمہیں 8-10 افراد کے قتل میں ملوث کرنا چاہتا تھا. جواباً تم نے ممتاز کے اغوا کا سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا. اب جو بھی ہو ہماری اس فائنل کہانی کے مطابق اصل مجرم وڈیرا اکبر سومت ہی ہے. البتہ اس کے کارندے منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ممتاز کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ میں نے دونوں ڈاکوؤں کو اسود جانے دیا تھا. وہ فرار نہیں ہوئے تھے. یہ بات صرف میری ساتھی ساحل اور میر بخش کو معلوم تھی اور وہ دونوں بھروسے کے آدمی تھے. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اکبر سومر
نے ممتاز کو اغوا کروایا تھا یا نہیں؟ اس نے ممتاز جیسی درجنوں لڑکیوں کو اغوا کرایا ہوگا، لاتعداد لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں کو برباد کیا ہے اس نے۔ وہ ایک محتاط بڈیرا ہے، اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ کسی نہ کسی مظلوم کی آہ تو اثر دکھائے گی، کسی نہ کسی بے گناہ مقتول کا خون تو رنگ لائے گا۔ وہ چھری تلے آ ہی گیا ہے تو اسے پوری طرح فٹ کر دینا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو وجدان، قاضی سلطان نے گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس کا بڑا مناسب بندوبست کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا، قاضی صاحب ایک بات ذہن میں رہے، ہم جس گاڑی میں یہاں پہنچے ہیں وہ پجارو بڈیرے کی ہے، جبکہ ہماری فائنل کہانی کے مطابق آج کے آدمی اپنی گاڑی میں دونوں مجرموں کو ڈال کر آپ کے پاس لائے ہیں۔ بڈیرے کے ساتھ ساتھ اس کی زخم خوردہ بیچاروں کا بھی کوئی معقول بندوبست ہو جانا چاہیے۔ ہو جائے گا، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ ڈاکوؤں کی ٹویوٹا 4 وہیل ڈرائیور ریلوے کراسنگ پر کھڑی ہے۔ بڈیرہ اکبر سومرو نے جس ٹویوٹا ہائلیکس میں میرے آدمیوں کا تعاقب کیا وہ سمارو کے نزدیک صحرا میں موجود ہے۔ میرے وفادار آدمی اپنی جیپ میں ممتاز اور ان دونوں مجرموں کو بٹھا کر حویلی تک لائے ہیں۔ بیچارہ بالکل آؤٹ۔ ٹھیک ہے، گاڑی اب کسی کو حویلی کے اندر یا باہر نظر نہیں آئے گی۔ تم اس سلسلے میں مطمئن ہو جاؤ۔ میں واقعی مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی سلطان سے رخصت لے کر مہمان خانے کی طرف آ گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میر بخش کے کمرے میں جھانکا۔ وہ کمرہ ہمارے کمرے کے برابر ہی تھا۔ میر بخش بیڈ پر دراز تھا، اس نے ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سو رہا ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساحل بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ میرے اندر داخل ہونے پر اس نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ جب میں اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی گہری گہری سانسوں کی آواز سنی۔ ہم تینوں گزشتہ پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکے تھے۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی تھی، تاہم میں بھی سونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ قاضی سلطان نے ASP کی متوقع آمد کی اطلاع دے کر مجھے الرٹ کر دیا تھا۔ اب میں اسے ملاقات کے بعد ہی سونے کے بارے میں سوچتا۔ میں ساحل کو سوتا چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا اور وہاں نصب گھونٹیوں کو دیکھ کر مجھے چونک کرنا پڑا۔ قاضی سلطان کے ملازم فقیر علی نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ساحل کی نارنجی بنارسی ساڑی اور میری پینٹ شرٹ سے صاف ستھری اور استری شدہ حالت میں ہینگرز پر وہاں ٹنگی نظر آ رہی تھی۔ میر بخش کا شلوار قمیض بھی یقینی طور پر اس کے باتھ روم میں پہنچا دیا گیا ہوگا۔ میں واش روم سے فارغ ہونے کے بعد صوفے پر دراز ہو گیا اور خود کو پیش آنے والے حالات پر غور و فکر کرنے لگا۔ قاضی سلطان نے مجھے ایک کاغذ پر اپنے کراچی والے دوست کا پتہ لکھ دیا تھا۔ اس شخص کا نام منہاس باقر تھا۔ وہ کراچی سے سب سے پوش علاقے کلفٹن میں رہتا تھا۔ ایڈریس والے کاغذ پر اس کے بنگلے اور دفتر کے فون نمبرز بھی درج تھے۔ اسی کاغذ کے ایک کونے میں قاضی سلطان نے اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے یہاں سے رخصت ہوتے ہی وہ منہاس باقر کو میرے بارے میں اطلاع دے دے گا۔ تھوڑی دیر بعد میر بخش میرے پاس آ گیا۔ وہ اپنے کندھے کے زخم میں خاصی بہتری محسوس کر رہا تھا۔ میرے نزدیک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، سائیں، قاضی صاحب کا ڈاکٹر تو کمال کا بندہ ہے، درد بالکل غائب ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا بازو زخمی ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ اس پین کلر انجیکشن کا کمال ہے۔ ممکن ہے 8-10 گھنٹے بعد تمہیں ہلکا پھلکا درد پھر سے ہونے لگے، مگر میں مطمئن ہوں۔ ڈاکٹر نے جس مہارت سے تمہاری مرہم پٹی کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ 2-4 دن میں تم بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ ایک پٹی ہم کراچی پہنچ کر کروا لیں گے۔ ہم یہاں سے کب روانہ ہو رہے ہیں؟ میر بخش نے پوچھا۔ انشاءاللہ کل صبح، میں نے بتایا۔ قاضی سلطان سے آپ کی یہ بات ہو گئی ہے؟ صرف بات ہی نہیں ہوئی، میں نے باقاعدہ تفصیلی بات چیت کی ہے جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم کل صبح کراچی روانہ ہو جائیں، وہ یہاں کے حالات کو خود ہی سنبھال لے گا۔ آخر کیوں نہیں؟ میر بخش نے خاص انداز سے کہا، قاضی سائیں کا سایہ ASP لگا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے قاضی سلطان کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے، وہ بہت پہنچ والا وڈیرا ہے۔ یہ اچھا ہوا سائیں آپ سے اس کی دوستی ہو گئی، وہ ASP سے بات کر کے ہمیں DSP والے چکر سے نکال سکتا ہے۔ میں نے کہا، SP سے اس کی بات ہو گئی ہے، SP آج رات کے کھانے پر یہاں آ رہا ہے، وہ ہم سے خاص طور پر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میری کارکردگی نے اسے خاصا متاثر کیا ہے۔ میر بخش نے مہم انداز میں کہا، سائیں کوئی انعام وغیرہ کا چکر تو نہیں؟ کیسا انعام؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ سائیں، منگل سنگھ ایک خطرناک ڈاکو ہے، حکومت کی جانب سے اس کی گرفتاری پر کوئی انعام تو ضرور مقرر ہوگا نا؟ میر بخش نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات کے تہہ میں اتر گیا۔ میں نے کہا، میر بخش، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں انعام کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے ڈاکوؤں کو گرفتار کروانے کی بجائے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر بھی سائیں، ممتاز کی واپسی کے لیے ڈاکوؤں نے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ میر بخش نے کہا، مغوا کو بحفاظت اس کے گھر پہنچانے کے سلسلے میں تو ہم نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے نا؟ ممتاز SP کی چہیتی بھانجی بھی ہے،
میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، تم کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات کہہ رہے ہو، اس کو بھول جاؤ۔ یاد رکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم نے منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ کو آج کو جانے نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ ہر جگہ تمہارا یہی بیان ہونا چاہیے، کم از کم جب تک ہم بحفاظت کراچی نہیں پہنچ جاتے۔ اس نکتے کو ذہن نشین رکھنے کی اصل ضرورت ہے۔ سمجھ گیا سائیں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ اچھا ہوا۔ ممتاز اور ریلوے پھاٹک والے کو انور علی بھی نہیں جانتے تھے کہ ڈاکوؤں کو فرار ہوئے تھے یا ہم نے انہیں نکلنے کا موقع دیا تھا۔ آپ نے انور علی اور ممتاز کو یہی بتایا تھا کہ وہ دونوں جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے قاضی سلطان کو بھی یہی کہانی سنائی ہے۔ میں نے کہا، بلکہ ہماری ملاقات سے پہلے ہی ممتاز اپنے باپ کو تمام باتیں بتا چکی ہے۔ پھر میر بخش نے استفسارہ میں اشتیاق میں نے اسے قاضی سلطان کے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتانے لگا۔ اس دوران میں ہماری باتوں کی آواز سن کر ساحل کی آنکھ کھل گئی، ظاہر ہے پھر وہ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو گئی۔ میں نے انہیں قاضی سلطان سے ہونے والی بات چیت کا احوال سنانے کے بعد ہر نشیب و فراز سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ ایس پی نے ڈنر پر آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ کچھ انتظار کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ دن کا کھانا خاصی تاخیر سے کھایا گیا تھا، اس لیے ڈنر زیادہ رغبت سے نہیں کیا۔ ہم ڈرائنگ روم سے واپس اپنے کمروں کی طرف آنے لگے تو ساحل نے کہا، وجدان تھوڑی دیر تک حویلی کے احاطے میں ٹہلتے ہیں۔ اس کی تجویز معقول تھی، تاہم میر بخش نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کرے گا۔ میں اسے اس کے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر مہمان خانے کے سامنے وسیع و عریض دالان میں چہل قدمی کرنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ بھیگنے لگی تھی، فضا میں خنکی تھی وہ اور آسمان پر درمیانی تاریخوں کے لگ بھگ پورا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ کھلی فضا کا صاف شفاف آسمان تاروں سے بھرا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے مجھے تھپکنا شروع کر دیا۔ میر بخش اور ساحل تو ایک نیند لے چکے تھے مگر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ کچھ دیر کی چہل قدمی کے بعد میں نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے کہا، ساحل مجھے تو نیند آ رہی ہے، آنکھوں میں جلن سی ہو رہی ہے۔ وہ بولی، یہ مسلسل بے آرامی اور رات بھر جاگنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اس میں تھکن اور کھانے کا خمار بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں نے ایک اور جمائی لی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ میں اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کمرے کی جانب قدم اٹھا دیے۔ ساحل کے ہاتھ کا نازک لمس میرے احساس میں گدگدی سی جگا رہا تھا۔ ہم اپنے کمرے کے نزدیک پہنچے تو قاضی سلطان کا ملازم فقیر علی اچانک اندھیرے سے نمودار ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس جگہ اگرچہ اندھیرا نہیں تھا، تاہم فقیر علی جس رخ سے ہمارے سامنے آیا تھا اس طرف گہری تاریکی تھی۔ میں نے فقیر علی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے مؤدبانہ بلکہ خدمتانہ انداز میں کہا، سائیں، آپ کو قاضی صاحب نے حویلی بلایا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، خیریت ہی ہوگی سائیں، میں تو حکم کا بندہ ہوں۔ صاحب نے کہا، آپ کو بلا لوں میں اپنے پاس، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کمرے میں جاؤ، میں قاضی سلطان کی بات سن کر آتا ہوں۔ تھوڑے تأمل کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ حویلی کے اندر جانا چاہتی تھی مگر اس وقت یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں اکیلا ہی حویلی کے اندر چلا گیا سلطان کے پاس۔ قاضی سلطان نے مجھے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے سالے ایس پی کا فون آیا تھا۔ اس نے پہلے تو ڈنر پر نہ پہنچ سکنے کی معذرت کی، پھر بتایا کہ کسی محکمہ جاتی مصروفیت کے باعث وہ آج پوری رات مصروف رہے گا، اس لیے اب اس سے کل صبح ہی ملاقات ہو سکے گی۔ قاضی سلطان نے مزید بتایا، وجدان ایس پی صاحب نے تاکید کی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو جانے نہ دیا جائے، اس لیے ممکن ہے تم لوگوں کو رخصت کرتے ہوئے دوپہر ہو جائے۔ میری چھٹی اس نے بتا دیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے قاضی سلطان سے اس حوالے سے سوال کیا تو اس نے اپنی قطعی لاعلمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، ایس پی صاحب نے اپنی محکمہ جاتی مصروفیت کے بارے میں تو کچھ بتایا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے کسی قسم کی تفصیل نہیں بتائی۔ وہ بولا، بس یہی کہا کہ آج کی رات ان کا عمر کوٹ میں موجود رہنا ضروری ہے، اوپر سے احکام آئے ہیں۔ پھر وہ مجھے گہری نظر دیکھتے ہوئے بولا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو وجدان؟ کل صبح اور دوپہر میں کیا فرق ہے؟ تم دوپہر کو بھی یہاں سے نکلے تو بآسانی شام سے پہلے کراچی پہنچ جاؤ گے۔ ویسے بھی تم نے کون سا پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنا ہے، میں یہاں سے تمہیں اپنے لینڈ روور میں روانہ کروں گا۔ ایک ماہر ڈرائیور اور 2 مسلح گارڈ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، قاضی سلطان سے دوستی کرنا ہی نہیں بلکہ دوستی نبھانا بھی جانتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے دوستی ہو گئی۔ میں نے صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔
پھر تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے متعامل انداز میں کہا، میں ڈی ایس پی کے بارے میں سوچ کر الجھ رہا ہوں۔ ہم نے شاد پلی میں اس کے ساتھ جو شاندار سلوک کیا ہے وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے خلاف کوئی بھی خطرناک چل سکتا ہے۔ میں نے اپنے اندیشے کا کھل کر اظہار کر دیا۔ قاضی سلطان نے تسلیہ میز لہجے میں کہا، وہ رشوت خور بدعنوان ڈی ایس پی میرے سالے کے حکم کا غلام ہے۔ میں ایس پی سے کہہ کر اس کی ہر کمینی چال کو اسی پر لوٹا دوں گا۔ ایک لمحے کی توقف سے اس نے کہا، پھر میں بھی تو یہاں بیٹھا ہوں، کوئی معاملہ مجھ سے باہر تھوڑی ہے۔ تم کمرے میں جا کر آرام سے نیند پوری کرو، اگر کسی مخصوص شے کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دو، یہاں تمہیں کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس نے مخصوص شے کے الفاظ ادا کرتے ہوئے خاصا زور استعمال کیا۔ میں سمجھ گیا اس کا اشارہ ڈرنکس کی جانب تھا۔ یہ آفر اس نے مجھے اس لیے دی تھی کہ وہ میرا بے تکلف دوست بن چکا تھا، مگر میں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی پیشکش مسترد کر دی۔ قاضی صاحب، اس سلسلے میں تو میں معذرت چاہوں گا۔ میں نے کہا، اس معذرت کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کبھی اس شے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شاباش، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، قاضی صاحب، شاباش کا لفظ دو معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ میں اسے اپنے تعریف میں سمجھوں یا آپ کی حیرت؟ یا پھر میں نے جملہ دھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، وجدان، میں نے سچے دل سے تمہاری تعریف کی ہے۔ اگر تم نے ابھی تک اس خانہ خراب کو ہاتھ نہیں لگایا تو تمہارے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آئندہ بھی کبھی اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ کمبخت بہت وفادار ہے، بے انتہا محبت کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کا ہاتھ تھام لے تو زندگی بھر ساتھ نبھاتی ہے۔ اس سے چاہے جتنی بھی بے وفائی کر لو، یہ جان نہیں چھوڑتی۔ اس کو ایک بار اختیار کرنے کے بعد چھوڑنا ممکن نہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ یہ کمبخت چھوٹتی نہیں۔ میں نے تیکھی نظر سے قاضی سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شدت سے اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کچھ دیر بعد میں حویلی کے اندرونی حصے سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساحل بستر پر لیٹ چکی تھی، تاہم وہ جاگ رہی تھی اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ باتوں کے موڈ میں ہے، مگر اس وقت میری آنکھیں نیند کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھیں اور میں فوری طور پر سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر زیرو پاور کا بلب روشن کیا اور ٹیوب لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ پھر بستر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، لگتا ہے ابھی کا سونا مدت بعد ہی اٹھوں گا۔ تھکن اور نیند سے جوڑ دکھ رہا ہے۔ تم نے صحرا میں مہم جو بھی تو بہت کی ہے، ساحل نے تکیے سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے بستر پر چت لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے۔ میرے لائٹ آف کرنے سے ساحل یہ تو سمجھ گئی تھی کہ میں سونے کے موڈ میں ہوں، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر مجھ سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ وجدان، تم نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ اسی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس وقت ایک اجنبی جگہ پر اجنبی لوگوں کے درمیان ہیں۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولی، ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم دروازے کو اندر سے بولٹ ضرور کر لیں۔ میں نے بدستور آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ قاضی سلطان سے میں نے دوستی گانٹھ لی ہے۔ اس وقت ہم اجنبی لوگوں میں نہیں بلکہ ایک اچھے دوست کی حویلی کے مہمان خانے میں ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو وجدان، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بے شک قاضی سلطان تمہارا دوست بن چکا ہے، مگر ابھی دوستی کسی ایک بھی آزمائشی مرحلے سے نہیں گزری۔ ہم جن سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، میں نے ساحل سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس بات کی مکمل ہم سے پہلے کہا، ٹھیک ہے، تم آخری دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دو۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دروازے کو بولڈ کر کے واپس بستر پر آ گئی۔ میں نے کہا، اب تو تمہیں اطمینان ہو گیا ہوگا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تھوڑی نیند لے لوں؟ ضرور۔ برابر میں بول گئی، مگر عادت کے مطابق اس نے بات بھی جاری رکھی۔ وجدان، ہم کس حد تک قاضی سلطان پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس حد کا تعین صبح اٹھ کر کریں گے، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ وہ بولی، وجدان، اس وقت ہمیں کہیں ٹھہرنے کا موقع ملا ہوا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم مجھے چیخ کی بیداری کے لیے مخصوص مشق کے بارے میں کچھ بتا دو؟ مجھے تو نیند نہیں آ رہی، سوچ رہی ہوں کچھ پریکٹس ہی کر لوں۔ تمہیں نیند اس لیے نہیں آ رہی تو کہ تم نے 3-4 گھنٹے سو لیا ہے، میں نے چمک کر کہا، لیکن میں اس وقت نیند کی شدید طلب محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ روٹنے والے انداز میں بولی، تم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ ہی جائے گی۔ اس کے روٹنے کی ادا مجھے بھا گئی۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور کہا، منہ کیوں پھلا رہی ہو؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔
تم جو بھی کرتی ہو اس سے بے خبری ہی ظاہر کرتی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، مگر تمہارا چہرہ چگلی کھا جاتا ہے۔ وہ اپنے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ میری باتوں کو سمجھنے کے لیے چہرے کو انگلیوں سے مت ٹٹولو۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، انگلیاں بھی تمہاری ہی ہیں، وہ تمہیں کیا بتائیں گی؟ پھر کیا کروں؟ وہ جھینپے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، آئینے میں جا کر اپنی صورت دیکھو، تمہارے چہرے کے تاثرات دل کی کہانی کھول دیں گے۔ کس کے دل کی؟ وہ بنتے ہوئے بولی، تمہارے دل کی اور کس کے دل کی؟ میں نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے اختیار اس کی نظر جھک گئی، یہ اس کا عین فطری رد عمل تھا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 2 پہ سماعت فرمائیے۔